हिना मेरा मोबाइल वापस करो। हिना देखो मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मोबाइल वापस करो। वो घबरा कर बोली थी। अरे यार सब्र करो, देखने तो दो, कौन है वो जिसकी तुम दीवानी हुई जा रही हो? मैं भी तो ज़रा देखूं। हिना शरारतन गोया हुई। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या मैं तुम्हें बताती ना? उसने सफाई दी थी। अच्छा अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो देखना तुम। फिर वो उसे उंगली दिखाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। या अल्लाह तेरा शुक्र है जान छूट गई, बस हर वक्त शक करती रहती है। वो सब नाश्ते की टेबल पर बैठे थे सिवाय इमाम के। हिना बेटा इमाम कहाँ है, नाश्ता नहीं करना क्या उसने? इमाम ने बाबा ने इस्तफसार किया। जी बाबा मैं बुलाकर लाती हूँ। हाँ बेटा बुलाकर लाओ उसे, कोई काम ये लड़की टाइम पर नहीं करती। मजाल है जो इसकी अपनी ज़रा सी भी इसको परवाह हो। और हाँ नाश्ते के बाद दोनों जाकर शॉपिंग कर लेना। ये नफीसा बेगम थी, हिना और इमाम की माँ। कहने को तो वो इमाम की सौतेली माँ थी, लेकिन प्यार सगी से भी बढ़कर था। वो सीढ़ियाँ उतरते नीचे डाइनिंग टेबल तक आई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी बाबा। इमाम ने नर्म आवाज़ में बात का आगाज़ किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, इतनी देर लगा दी? साद शाह ने उसे आते ही सवाल कर डाला। जी बाबा वो बस आँख अभी खुली। इमाम घबराहट छुपाकर बोली। झूठ क्यों बोल रही हो तुम तो कब से जागी हुई हो? हिना जो कब से खामोश बैठी थी उसके यूं सफाई से झूठ बोलने पर गोया हुई। हाँ तो दोबारा सो गई थी ना? इमाम ने उसे आंखें दिखाई। बस करो यार, इतनी जल्दी तुम्हें फिर से नींद आ गई? इमाम झगड़ालू मूड में गोया हुई। बस करो तुम दोनों, जब देखो लड़ने बैठ जाती हो। आराम से नाश्ता करो दोनों, काम निपटा कर फिर शॉपिंग पर चली जाना। नफीसा बेगम अब दोनों को डांटते हुए साथ में ताकीद भी कर गई। शॉपिंग क्यों अम्मी, मतलब किसी की शादी या मंगनी है क्या? इमाम ने जल्दी से अपना सवाल झाड़ा था। हाँ वो असल में हम कुछ दिनों के लिए गांव जा रहे हैं। इस बार जवाब साद शाह की तरफ से आया था। क्या सच में बाबा, हम गांव जा रहे हैं? इमाम ने एक्साइटेड होते हुए पूछा था। जी मोहतरमा, स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूं क्या? हाय मैं तो ढेर सारी शॉपिंग करूंगी, कितना मज़ा आएगा ना गांव में। हिना मज़े से बोली थी। अच्छा बस बातें ख़त्म करो और जल्दी से नाश्ता ख़त्म करके बर्तन समेटो। नफीसा बेगम अपनी कुर्सी से उठते हुए अपनी दोनों बेटियों से मुखातिब हुई थी। सर हम कहीं और रख लेते हैं मीटिंग, यहाँ शॉपिंग मॉल में क्यों? उसका राइट हैंड डरते हुए बोला था। तुमसे जितना कहा जाए उतना ही क्या करो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए असवर। हामीन खान दरमियान में ही उसकी बात काटते हुए बोला। जाओ एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी लेकर आओ जब तक मीटिंग शुरू होती है। हामीन सर्द अंदाज में बोला था। जी सर अभी लाया। असफर उसके गुस्से के डर से बिना कुछ कहे ही कॉफ़ी लेने चला गया। ये लीजिए सर आपकी कॉफ़ी। असफर ने पेशानी से पसीना पोंछते हुए कहा। चलो चलते हैं। जी सर। वो भी 2 कदम चला ही था जब एक नाजुक जान सी जा टकराया। वो लड़की कभी उसको तो कभी अपने ऊपर गिरी कॉफ़ी को देख रही थी। हिना 2nd फ्लोर पर चलते हैं, वहाँ कपड़े ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे। यार हाँ ठीक है, ये तो कपड़े ही इतने महंगे दे रहा है। वो दोनों अपनी ही धुन में बातें करते हुए जा रही थी जब सामने से आती मजबूत चट्टान जैसे शख्स से टकराने के बायस उस शख्स के हाथ में पकड़ी सारी कॉफ़ी इमाम के कपड़ों पर गिरी थी। और वो कभी अपने कपड़ों को देख रही थी तो कभी उस इंसान को। हामीन बिना कुछ कहे ही उस छोटी दिखने वाली लड़की के सामने से गुजरने लगा, मगर उसका गुस्से से भरी आवाज़ सुनते एकदम पीछे मुड़ा था। आप जाहिल इंसान, मेरे कपड़े ख़राब करके बिना सॉरी किए जा रहे हैं। समझती क्या है खुद को? क्या आप मेरे इससे इतने महंगे कपड़े ख़राब करेंगे और मैं ऐसे ही जाने दूंगी? पहले मुझे सॉरी बोलें, फिर हिलना यहाँ से। उस छोटी सी लड़की के जाहिल कहने पर उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींची थी, जिससे उसके हाथों की नीली रगें उभर आई थी। देखो लड़की, मैं अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। जितने पैसे चाहिए मेरा गार्ड तुम्हें दे देगा। और जहाँ तक सॉरी की बात है तो गलती तुम्हारी थी। यूं अंधी होकर चलोगी तो यही होगा। वो भी उसी के लहजे में दूबदू हुआ था। तो आप मुझे पैसों से तोलना चाहते हैं? अपनी अमीरी कहीं और दिखाइएगा और आप अभी और इसी वक्त मुझे सॉरी कहेंगे, क्योंकि गलती आपकी थी। आपको देखकर चलना चाहिए था और मुझे अंधी कह रहे हैं। इमाम हार मानने को तैयार नहीं थी। यार इमी प्लीज चलो यहाँ से, क्यों तमाशा कर रही हो? हिना ने लड़ाई के डर से उसे अपने साथ खींचते हुए कहा। ऐसे कैसे? जब तक कि मुझे सॉरी नहीं करते 1 इंच भी नहीं हिलूंगी यहाँ से।
ایماب اٹل لہجے میں بولی تھی۔ حامین خان نام ہے میرا، معافی تو میں اپنے باپ سے بھی نہیں مانگتا، تو تم کیا چیز ہو؟ اب ہٹو میرے راستے سے، مجھے بھی اور بہت طریقے آتے ہیں لڑکی۔ آواز میں دبی دبی غراہٹ تھی، لیکن وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس بار اس کا پالا ایک سر پھری سے پڑا ہے۔ جو ایک بات کہہ دے تو اس کو پورا کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ اوہ، تو آپ سوری نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، پھر یہیں صحیح۔ وہ اس کی سائڈ سے نکلتے پیچھے بنی کافی شاپ سے ایک کافی جار لاتے ہوئے واپس اس کے سامنے آتے ساری کافی اس پر گرا گئی، اس بات سے انجان کہ اس کی اس حرکت سے اسے کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ وہ جو اس بلا کے ٹلنے پر جانے ہی والا تھا، اس چھوٹی سی لڑکی کے اس فعل پر غصے سے دھاڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر کافی گرانے کی؟ اس کی دھاڑ سے وہاں پر موجود سبھی لوگ خوفزدہ ہو گئے، مگر وہ چھوٹی لڑکی اس کے غصے کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنا کام پورا کرتے وہاں سے چل دی۔ اسور، مجھے اس لڑکی کی ساری انفارمیشن اب بھی 5 منٹ میں چاہیے۔ اگر 1 منٹ بھی اوپر ہوا تو تمہارا یہ بیکار وجود اس دنیا سے ہی مٹا دوں گا، سمجھے؟ غصے سے لال رنگ ہوتے وہ اپنی بات کہتے تن فن کرتا مال سے باہر نکل گیا۔ اسور گھبرا کر رہ گیا، یا خدا، یہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں میں۔ دونوں ہی اندھے ہو کر چل رہے تھے، خود تو چلے گئے دونوں اور مجھے یہاں سولی پر لٹکا گئے۔ اس لڑکی کے بارے میں جتنی معلومات ہو سکے جمع کرو، ورنہ ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اسور لعنت ملامت کرتا وہاں سے نکل گیا۔ ایمی، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ اگر بابا کو پتہ چلا تو جانتی ہو کتنے ناراض ہوں گے۔ ذرا سی بھی عقل نہیں ہے تم میں۔ اس کے کپڑے اور ساتھ گارڈز دیکھے تھے، وہ تو لگتا ہی کسی بڑے گھر کا تھا۔ اگر اس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کر دیا تو؟ ہنا نے سمجھایا تھا۔ ارے بس کرو یار، کون سا میں اس کو تھپڑ مار کر آئی ہوں، اور ویسے بھی اگر آرام سے سوری کر لیتا تو میں معاف کر دیتی، لیکن اس نے اپنے پیسوں کا گھمنڈ دکھا کر اپنے ساتھ خود ہی برا کیا۔ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ وہ سارا ملبہ حامین پر ہی ڈال گئی اور خود معصوم بن گئی۔ تم نہیں سدھرنے والی، چلو گھر چلتے ہیں، ابھی شاپنگ کل پوری کر لیں گے۔ ہنا نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ چلو، ویسے بھی مجھے الجھن ہو رہی ہے ان گندے کپڑوں میں، ایماب نے جھنجھلاہٹ سے کہا۔ سر، وہ اسور نے بولنا چاہا پر لفظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ بولو اسور، کیا انفارمیشن لائے ہو؟ حامین سرخ نگاہوں سے اسے دیکھتے بولا۔ سر، اس لڑکی کا نام ایماب شاہ ہے اور باپ کا نام سعد شاہ، ایک سوتیلی بہن ہنا نام سے ہے، اور ماں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، حامین نے اسے ٹوک کر کہا، ایڈریس پتا کیا ہے کہ نہیں؟ تو مجھے ان کے گھر لے چلو، اور ہاں، ایک مولوی کا انتظام بھی کرو، اور اگر ایڈریس نہیں ہے تو اپنے جنازے کے لیے ایک مولوی کا انتظام کرنا۔ پھر حامین تپے انداز میں وارن کر گیا۔ جی سر، لایا ہوں ایڈریس۔ اسور نے فٹافٹ فائل اس کے سامنے کی۔ تو چلو پھر، نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ حامین مسکرا کر بولا۔ کون سا نیک کام سر؟ اسور نے ڈر کے بات مکمل کی۔ نکاح۔ حامین نے 2 لفظ کہہ کر بات ختم کی۔ لیکن سر، بی بی جان کو کیا جواب؟ وہ میرا کام ہے، تمہیں جتنا کہا چاہے اتنا کیا کرو، اب چلو، دیر ہو رہی ہے ہمیں۔ جی سر۔ اسور پھر بولنے کی غلطی سے باز ہی رہا، مبادا اگلا بندہ اسے واقعی نہ مار ڈالے۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو سامنے ہی سعد شاہ اور نفیسہ بیگم کو کھڑا پایا۔ امی بابا یہ دیکھیں، میں کتنی ڈھیر۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سعد شاہ نے اسے غصے اور غم کے ملے جلے تاثرات سے پکارا۔ کیا کر کے آئی ہو؟ وہ دھاڑے۔ بابا ریلیکس، ہم کچھ نہیں کر کے آئے۔ ہنا نے انہیں سمجھانا چاہا۔ جھوٹ مت بولو ایماب، تم حامین خان سے بدتمیزی کر کے آئی ہو اور کہہ رہی ہو کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ سعد شاہ نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو کس نے کہا بابا؟ ایسا کچھ نہیں ہوا، ہم صرف شاپنگ کر کے آئے ہیں، اور ہم تو کسی حامین کو جانتے بھی نہیں۔ اس بار ہنا نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ جب عقب سے روبدار آواز سنائی دی، میں نے بتایا ان کو۔ اپنے پیچھے سے آتی آواز پر وہ دونوں پیچھے مڑی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ مطلب آپ کو میرا ایڈریس کہاں سے ملا؟ ایماب نے حیران ہوتے اس سے پوچھا، جو اسے ہی یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ گڈ کویسچن، پر کیا ہے نا کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، پھر کبھی بتا دوں گا۔ پہلے چلو نکاح کر لیں، مولوی صاحب بیچارے تھک گئے ہوں گے۔ کیوں مولوی صاحب؟ وہ اس پرسکون سے بم پھوڑتے اپنے ساتھ کھڑے مولوی صاحب کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اندر لے چلا۔ حامین کا لہجہ برف کی مانند سخت تھا۔ یہ کیا کہہ کر گئے ہیں بابا؟ مجھ سے نکاح؟ میں ہرگز نہیں کروں گی یہ نکاح۔ منہ اونچی آواز میں دھاڑی تھی۔ اندر چلو، ہم وہیں پر بات کرتے ہیں ایماب۔ لیکن بابا وہ کچھ بولنے کی کوشش کرتی خاموش ہوئی۔ میں نے کہا نا، اندر چل کر بات کرتے ہیں۔
سعد شاہ نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے اس جاہل انسان سے کوئی بات نہیں کرنی، اور نکاح تو میں اس سے مر کر بھی نہ کروں، بلکہ نہیں، یہ ڈھیٹ قسم کا آدمی اتنی آسانی سے نہیں جائے گا، مجھے اسے خود ہی نکالنا پڑے گا۔ وہ اندر کی طرف جاتے انتہائی غصے سے بولی تھی، آپ اپنے یہ 2 ٹکے کے گارڈ اٹھائیں اور نکلے ہمارے گھر سے، اس سے پہلے کہ میں بذات خود آپ لوگوں کو دھکے مار کے گھر سے آؤٹ کروں۔ اس کی بات سنتے حامین کا ایک جاندار قہقہہ نکلا، تو تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے امام سعد شاہ، تم نے بہت غلط آدمی سے پنگا لے لیا، کیونکہ میں دشمنی اپنے دشمن کی موت تک نبھاتا ہوں، اور تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے میرا کہ جائز رشتہ بنا کر تم سے اپنا بدلہ لوں گا، ورنہ اگر تم مجھ سے نکاح نہیں کرو گی تو مجھے اپنا بدلہ بنا نکاح کے لینے میں کوئی پرابلم نہیں۔ اس کی اتنی بے باکی سے بولنے پر ایماب کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو اور نکلو یہاں سے، تمہاری ان بیکار دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں میں۔ اگر آپ مجھے ایک کمزور لڑکی سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے لیے آواز نہ اٹھا سکتی ہوں۔ ایماب، واو انٹرسٹنگ، اوکے تم چاہتی ہو کہ میں چلا جاؤں؟ اوکے گارڈ چلو، لیکن سر آپ تو کہہ رہے تھے کہ نکاح۔ اس نے درمیان سے بات اچک لی، ارے اسور تم بھی نا، امام مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی ہیں، اور ویسے بھی اسلام میں زبردستی نکاح جائز نہیں۔ کیوں مولوی صاحب؟ اس نے پر اسرار مسکراہٹ چہرے پر سجائے پاس کھڑے مولوی صاحب کو مخاطب کیا تھا۔ جی درست کہا آپ نے، لڑکی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ مولوی صاحب نے بھی اس کی بات کی تائید کی تھی۔ سن لیا، اب چلو، اور ہاں میری چھوٹی سالی کو لیتے آنا، اسے گھمانے لے جاتے ہیں اپنے ساتھ۔ حامین پر اسرار مسکراہٹ سجاتا بولا، جی سر کیوں نہیں، اسور نے حکم کی تعمیل کی۔ میری بہن کو ہاتھ لگانے کی بھی ہمت مت کرنا۔ ہینا کو اپنے پیچھے کرتے وہ بپری شیرنی کی طرح دھاڑی تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اس سارے معاملے میں سعد شاہ نفیسہ بیگم نے چپی اختیار کی تھی۔ جب حامین قدم قدم چلتا اس کے پاس آتے گویا ہوا، ارے سسر جی کچھ بولیں نا آپ بھی، ورنہ جو کہہ رہا ہوں وہ کر گزروں گا، اور مجھے یہ سب کرتے ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ اپنا منہ ان کے کان کے پاس لے جاتے سرگوشی کرتے پیچھے کو ہٹا، جسے بمشکل سعد شاہ ہی سن پائے۔ دیکھو بیٹا، جو کچھ ہوا اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میری بیٹی نادان ہے، وہ بھی آپ سے معافی مانگ لے گی۔ امام بیٹا معافی مانگو ان سے۔ سعد شاہ نے نرمی سے معاملہ سنبھالنا چاہا۔ میں معافی نہیں مانگوں گی، غلطی ان کی تھی، اور اب یہ ہمارے گھر میں کھڑے ہو کر ہمیں ہی دھمکا رہے ہیں۔ امام تکلیف سے چیخ رہی تھی۔ امام میں کہہ رہا ہوں نا کہ معافی مانگو۔ سعد شاہ اس مرتبہ کچھ غصے سے بولے تھے، معافی تو میں کبھی نہیں مانگنے والی ان سے، چاہے کچھ بھی کر لیں گے۔ اور اگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سعد شاہ اسے ہاتھ سے پکڑتے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئے۔ کیا چاہتی ہو تم کہ وہ تمہاری چھوٹی بہن کو؟ تکلیف سے سعد شاہ بات مکمل نہیں کر پائے تھے۔ بابا پلیز، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ کیا کر سکتا ہے جانتا ہوں میں۔ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں امام، تمہیں تمہاری مری ہوئی ماں کا واسطہ، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو بیٹا۔ بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں سب ٹھیک کر دوں گی، پلیز بابا اپنی بیٹی پر بھروسہ رکھیں۔ امام نے باپ کی منت کی تھی، بس کرو امام، تم حامین سے نکاح کر رہی ہو، اور اگر تمہیں اپنی منمانی ہی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، بھول جاؤ کہ تمہارا کوئی باپ بھی ہے، یہی سمجھو کہ مر گیا تمہارا باپ۔ سعد شاہ تیش میں بولے تھے، بابا خدا کا واسطہ ایسے نہ کہیں۔ سعد شاہ کی بات پر وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے میں کروں گی یہ نکاح، لیکن میری ایک بات یاد رکھیے گا بابا، جس دن وہ مجھے رخصت کر کے لے گیا اس دن کے بعد آپ اپنی بیٹی کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ امام کہتے وہاں رکی نہیں، سعد شاہ بھی اپنے آنسوؤں پر بند باندھتے امام کے پیچھے ہی کمرے سے نکلے تھے۔ تو پھر کیا سوچا آپ لوگوں نے؟ حامین ان کے چہرے کے تاثرات دیکھتے آنکھوں میں چمک لیے بولا، میں تیار ہوں نکاح کے لیے۔ امام سپاٹ آواز میں بولی تھی، واو دیٹس گڈ، اب تو لڑکی راضی ہے، نکاح شروع کریں مولوی صاحب۔ حامین اپنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، جی شروع کرتے ہیں۔ اور پھر پل میں وہ امام شاہ سے امام حامین خان بن گئی۔ چہرے کے تاثرات سنجیدہ تھے، اس کے چہرے پر نہ غم تھا نہ خوشی۔ روئے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ کوئی آسمان سے اتری پری معلوم ہو رہی تھی۔ حامین جو اسے ہی ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، اس کے بولنے پر ہوش میں آیا تھا، مجھ سے نکاح کر کے اچھا نہیں کیا آپ نے حامین خان،
میری زندگی برباد کر دی آپ نے، آپ کی ساری خوشیاں نہ چھینی آپ سے تو میرا نام بھی امام شاہ نہیں۔ اس کے پاس سے اٹھتے سیدھا اوپر کی طرف جاتے اپنے کمرے میں بند ہوئی۔ اس کی دھمکی سنتے حامین کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آئی جسے وہ جلد ہی چھپا گیا۔ اس کی یہ دلکش مسکراہٹ اگر کوئی دیکھ لیتا تو پلٹنا بھول جائے۔ وہ مصری دیوتاؤں سے حسن رکھنے والا نہایت پرکشش تھا۔ اس کی ہیزل بھوری آنکھیں کسی کو بھی دیوانہ کرنے کی طاقت رکھتی تھیں۔ بے شک وہ بہت خوبصورت تھا۔ سرا میں چلنا ہے۔ اسور کے بولنے پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ ہاں چلتے ہیں، مگر ایک بار اپنی دلہن سے تو مل لوں۔ وہ استہزائیہ ہنسی ہنستے سیڑھیوں کی جانب بڑھا جہاں سے تھوڑی دیر پہلے وہ پری بہ کر گئی تھی۔ وہ جو کمرے میں بیٹھے آنسو بہا رہی تھی، دروازے پر ہونے والی دستک سے اپنے آنسو صاف کرتے دروازے کے قریب آتے ہوئے بولی، اس وقت اکیلے رہنا چاہتی ہوں ہنی، پلیز۔ ایماب دروازہ نوک کرتے ہونے پر تڑک کر بولی تھی، میں تمہارا نیا نویلا شوہر ہوں، دروازہ کھولو۔ حامین مسرور انداز میں بولا، آپ ابھی تک یہیں ہیں، گئے کیوں نہیں اب تک؟ ایماب چیخی تھی، دروازہ کھول رہی ہوں یا میں اپنی سالی صاحبہ کے ساتھ گھومنے چلا جاؤں؟ اس کی بات سنتے ہی ایماب نے بنا دیر کیے دروازہ کھولا تھا۔ اب کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ دروازے کے درمیان میں کھڑی ہوتی کرخت آواز میں بولی تھی۔ اندر آنے دو، بتاتا ہوں۔ حامین اندر آتے بولا تھا، لک مسٹر، اگر میں نے آپ سے نکاح کر لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے آپ کو اپنا شوہر مان لیا۔ ایماب سخت لہجے میں بولی تھی۔ وہ اس کو سائڈ کرتے اندر داخل ہوا۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت اکڑ دکھا رہی تھی نا؟ کہاں گئی وہ ساری بہادری؟ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے وہ بمشکل اپنا قہقہ روک پایا تھا، کیونکہ وہ غصے میں بے حد کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس کی سواسی ناک اور بھرے بھرے گال غصے سے خون چھلکانے کی حد تک سرخ ہو چکے تھے، اور خوبصورت گرے آنکھیں رونے کی وجہ سے اور بھی زیادہ دلکش ہو گئی تھیں۔ آپ دفع ہو جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں آپ کا یہ لنگور جیسا چہرہ بگاڑ دوں۔ وہ دانت پیستے اپنے غصے کو قابو کرتے بولی تھی، تو تم نے مجھے لنگور کہا؟ خود کو دیکھا ہے کبھی آئینے میں؟ پیجم لگتی ہو۔ کیا مطلب؟ وہ کیا چیز ہے؟ اس نے حیرانی سے سوال کیا۔ چیز نہیں بیوی، تمہارے جیسا خوبصورت سا چھوٹا سا بندر ہے، اور ہاں بہت جلد لینے آؤں گا، خود کو تیار رکھنا، بائے۔ اس کا دایاں گال کھینچتے ہوئے چلا گیا۔ پیچھے وہ اس کے دیے گئے لقب پر اپنی مٹھیاں بھینچے زور سے دروازہ بند کر گئی۔ سسر جی بہت جلد لینے آؤں گا اپنی امانت، تب تک کے لیے آپ کے پاس میری امانت محفوظ رہنی چاہیے۔ آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ خیانت کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ میں تو پھر انسان ہوں، اور ہاں بھاگنے کی زحمت تو بالکل مت کیجیے گا، کیونکہ آپ لوگوں پر میری نظر تو ہر وقت رہے گی۔ ابھی چلتا ہوں، خدا حافظ۔ وہ کہتا نکلتا چلا گیا۔ کہ آپ نے کیا کر دیا ساتھ؟ اپنی بیٹی کی زندگی اپنے ہی ہاتھوں برباد کر دیا آپ نے۔ کیوں کیا ایسا؟ لڑے کیوں نہیں اپنی بیٹی کے لیے؟ حامین کے جاتے ہی نفیسہ بیگم پھٹ پڑی۔ مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دے نفیسہ بیگم، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اس وقت۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ حامین بیٹا آ گئے تم؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں، کہاں تھے پورا دن؟ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی بی بی جان نے سوال کر دیے۔ جی بی بی جان، وہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اسی لیے دیر ہو گئی۔ وہ ان کے گلے لگتے ادب سے گویا ہوا۔ حدید کہاں ہے؟ حامین نے اپنے چہیتے خان کے بارے میں پوچھا تو بی بی جان مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے بولی، کہیں لوفریاں کر رہا ہوگا۔ حامین، تم نے اسے بگاڑ رکھا ہے بیٹا، آئے تو ذرا سمجھا دینا اسے، ایسے دیر رات تک دوستوں کے ساتھ نہ گھوما کرے۔ بی بی جان نے اسے بھی لتاڑا تھا۔ جی آپ پریشان نہ ہوں، آتا ہے تو بات کرتا ہوں میں۔ حامین نے دلاسا دیا۔ کون آتا ہے؟ کس سے بات کرنی ہے؟ حدید چابیوں کو انگلی میں گھماتے اندر داخل ہوا۔ او، آپ لوگ کہیں دی موسٹ ہینڈسم بوائے کی بات تو نہیں کر رہے؟ ان کی طرف آتے اس نے خود کی جانب اشارہ کرتے ایک ادا سے کہا، ہاں تمہاری بات ہی ہو رہی ہے، جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں، اور مجھے تم سے ضروری بات بھی کرنی ہے۔ حامین اس کے بال خراب کرتے ہوئے جلدی سے دانین کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے کمرے کی ڈم لائٹ میں چلتا وہ اس کے قریب بیڈ پر نیم دراز ہوا تھا۔ گڑیا، نین، اس کے بالوں میں دھیرے سے انگلیاں چلاتے حامین نے اسے پکارا، مگر وہ شاید گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اس کے پاس سے دھیرے سے اٹھتے وہ بنا آہٹ پیدا کیے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ حامین فریش ہو کر نیچے ڈائننگ ٹیبل تک آیا تو حدید بریانی سے انصاف کر رہا تھا، جب اچانک نوالا پھنسنے پر وہ بری طرح کھانسنے لگا
حامین جلدی سے ٹیبل پر پڑے پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگا گیا۔ ایک ہی سانس میں پانی پیتے اس نے اپنی بند ہوتی سانس بحال کی تھی۔ ہادی میری جان آرام سے کھاؤ نا، ابھی کچھ ہو جاتا تو۔ بیوی جان اس کو دیکھتے فکر مندی سے گویا ہوئی۔ ارے میری پیاری بیوی جان، میرے سپرمین ہر وقت حاضر ہوتے ہیں نا مجھے بچانے کے لیے، تو مجھے کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ اپنی کرسی کھسکاتے اپنے پیچھے کھڑے حامین کے گلے لگتے محبت سے چور لہجے میں کہا تھا، ہادی اپنی حرکتوں کو سدھارو، میں ہر وقت تمہارے ساتھ موجود نہیں ہوں گا۔ ان دونوں کی مستیاں جاری تھیں۔ ایمی یار پلیز دروازہ کھولو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ ایما رندی ہوئی آواز میں بولی، ہینا میں کہہ رہی ہوں نا جاؤ یہاں سے، ورنہ سارا غصہ تم پر اتر جائے گا میرا۔ ایما اب سامان پھینکتے رو پڑی، یار اچھا میں کھانا رکھ کر جا رہی ہوں، کھا لینا۔ ہینا کھانا رکھتے وہاں سے جا چکی تھی۔ آج اس کا نکاح ہوئے دوسرا دن تھا، لیکن اس کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ بہت کم کمرے سے نکل لی تھی کیونکہ وہ گھر میں کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فی الحال دھیرے سے دروازہ کھولتے ادھر ادھر نظر مارتے آرام سے نیچے پڑے کھانے کی ٹرے اٹھاتی دروازہ واپس بند کر گئی۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتی ایماب، ہنا اسے چھپ کر دیکھ رہی تھی کہ وہ کھانا اٹھاتی ہے یا نہیں۔ ابھی وہ اپنے کھانے سے انصاف کر ہی رہی تھی جب موبائل کے بجنے پر وہ خوب بدمزہ ہوئی۔ یار اس وقت کس کا فون ہے؟ موبائل اٹھاتے وہ چیک کرنے لگی، مگر انجان نمبر دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کال کرنے والا کون ہے۔ جی کہیں کیا مسئلہ ہے؟ کال پک کرتے ہی وہ چیخنے والے انداز میں بولی تھی، توبہ استغفار لڑکی، کان پھاڑنے ہیں میرے، بہرا نہیں ہوں، سن سکتا ہوں، آہستہ بولو۔ وہ نرمی سے بولا تھا۔ کال کیوں کی ہے؟ وہ حامین کی بات مکمل اگنور کرتے بے زاریت سے بولی، بتا دوں گا کیا چلتی ہے، اچھا بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ ڈانس کر رہی ہوں۔ آپ کریں گے؟ تڑک کر جواب دیا۔ اوور لگتا ہے، مجھ سے نکاح کرنے کی کچھ زیادہ ہی خوشی ہے مسٹر خان، بہت بڑی خوش فہمی میں ہیں آپ جیسوں کہ تو میں منہ بھی نہ لگوں۔ ایماب مغرور انداز میں بولی، منہ تو تم میرے ہی لگو گی ایماب حامین خان، کیونکہ میں تمہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی اور کے منہ لگو۔ کہتے ساتھ ہی اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ عجیب انسان، لنگور کہیں کا، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ پیسہ جو ہے گھمنڈ تو دکھائے گا ہی، لیکن آپ کا یہ گھمنڈ خاک میں نہ ملا دیا تو میرا نام بھی ایماب نہیں، اور اس کا اندازہ بہت ہی جلد ہوگا آپ کو۔ خود سے ہی باتیں کرتے وہ پختہ عزم کر گئی تھی۔ ایمی دروازہ کھولو۔ ہنا باہر کھڑی دروازہ بجا رہی تھی۔ ایک تو اس لڑکی کو سکون نہیں ہے، کیا ہے؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ ایماب نے استفسار کیا تھا۔ تمہارا شوہر آیا ہے، ہنا نے باہر سے ہی بتایا۔ مطلب یہ کہ وہ باہر بیٹھا ہے، لیکن ابھی تو دیکھتی ہوں میں خود ہی اس لنگور کو۔ ہنا کو پیچھے کرتے وہ جلدی سے باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ جب پاؤں مڑنے سے ایک دلخراش چیخ کے ساتھ وہ زمین پر گری۔ آہ امی جی، مر گئی، اف میرا پاؤں، وہ درد سے کرائی۔ ایمی تم ٹھیک ہو؟ دکھاؤ ادھر۔ ہنا نے اس کا پاؤں دیکھنا چاہا، مگر اس کے ہاتھ لگاتے وہ ایک بار پھر درد کی وجہ سے چیخی تھی۔ کیا کر رہی ہو یار؟ جاؤ بابا کو بلا کر لاؤ، وہ دیکھ لیں گے۔ درد کے مارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لیکن بابا گھر پہ نہیں ہے۔ ہنا نے اسے معلومات میں اضافہ کیا۔ ایماب لگتا ہے ٹوٹ گیا تمہارا پاؤں۔ بہن کی تکلیف دیکھتے ہنا پریشانی سے بولی، ارے خدا کی بندی، کسی کو بلا کر لاؤ، درد سے جان نکل رہی ہے میری، اور تم بیٹھی دیکھ رہی ہو۔ ایماب رو کر بولی، ہاں میں حامین بھائی کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے بھاگتے نیچے گئی۔ امی وہ ہنا ہانپتی نیچے آئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ایماب کیوں نہیں آئی نیچے؟ انہوں نے سوال کیا۔ امی اس کا پاؤں مڑ گیا، ہنا نے انہیں آگاہ کیا۔ حامین جو اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، ہنا کی بات سنتے جلدی سے بنا کچھ بولے اوپر کی طرف گیا۔ ہنا بھی اور نفیسہ بیگم بھی اس کے پیچھے ہی اوپر کی جانے پڑی تھی۔ حامین اوپر پہنچا تو سامنے ہی اپنے کمرے کے آگے وہ چھوٹی سی حسین پری پاؤں پکڑے رونے میں مصروف تھی۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی جلدی تھی میرے پاس آنے کی۔ ایک آنکھ ونک کرتے شرارت سے بولا تھا۔ بیٹا کیا ہوا؟ ایماب کچھ بولتی اس سے پہلے ہی نفیسہ بیگم نے پیچھے سے آتے اسے یوں زمین پر بیٹھے دیکھ کر فکر مندی سے بولا، امی بس وہ آپ لوگ جائیں آنٹی، میں دیکھ لوں گا۔ حامین اس کی بات کاٹتے درمیان میں بولا، وہ نہیں، آپ جائیں یہاں سے، ہمیں آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ روتے بولی تھی، آنٹی میں نے کہا نا کہ آپ لوگ جائیں یہاں سے، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اچھے سے جانتا ہوں میں۔ اس بار حامین نے سختی سے کہا تو نفیسہ بیگم اور ہنا
بے بسی سے ایک نظر ایماب کو دیکھتے وہاں سے چلی گئی۔ حامین کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر اسے باہوں میں بھرتے کمرے میں لاتے بیڈ پر بٹھا گیا تھا۔ یہ سب اس نے اتنی جلدی کیا کہ ایماب کچھ بول ہی نہ پائی۔ واپس پلٹتے اس نے دروازہ لاک کیا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اٹھانے کی اور دروازہ کھولے؟ ایماب ہوش میں آئی تھی۔ واپس بہت جلدی خیال نہیں آیا؟ اس وقت بول دیتی، وہیں پٹخ دیتا زمین پر، اور دروازہ نہیں کھلے گا جب تک میں نہیں چاہوں گا، کیونکہ تمہاری فیملی ڈسٹرب بہت کرتی ہے۔ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس نے اس کا مومی پاؤں اپنے ہاتھ میں لیے دبایا۔ آہ، جنگلی انسان درد کر رہا ہے۔ ایماب کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ درد ہی تو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے تم سے محبت میں نکاح نہیں کیا جو تمہارے نخرے اٹھاؤں گا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، شدید نفرت۔ اپنے ہاتھ کا دباؤ مزید بڑھاتے وہ اسے تکلیف سے دوچار کر گیا تھا۔ پلیز چھوڑیں، میرا پاؤں درد کر رہا ہے۔ اس کے رونے میں روانگی آئی تھی۔ آنکھیں رونے کے باعث سرخ پڑ گئی تھیں۔ اپنی ڈرامے بازیاں بند کرو۔ تم جیسی لڑکیوں کو اچھے سے جانتا ہوں۔ نہیں، آپ مجھے نہیں پہچانتے مسٹر خان۔ جس دن آپ مجھے پہچان جائیں گے نا، تب پوچھوں گی آپ سے کتنی نفرت کرتے ہیں مجھ سے۔ نہ جانے کیوں اس کا اپنے لیے نفرت کا اظہار کرنا اسے زہر لگا تھا۔ اپنا پاؤں اس کے ہاتھ سے کھینچتے وہ بیڈ سے اترنے لگی، مگر سامنے کرسی ہونے کے سبب اس کا وہی زخم پاؤں اس کے ساتھ اٹک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ کے بل گرتی، حامین نے پیچھے سے ہی اس کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ اپنی پیٹھ کے مقام پر اس دشمن جاں کی مضبوط بھاری ہاتھ محسوس کرتے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ اسے اتنا قریب محسوس کرتے وہ بولی، نہ چھوڑوں تو؟ اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتے مزید اس کو خود میں بھینچا تھا۔ میں قتل کر دوں گی آپ کا۔ بھاری ہوتی سانسوں سے وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اچھا کرو پھر۔ جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے، ایک سے اس کے کان کے پیچھے کرتے مدہوش کن لہجے میں بولا تھا، دیکھیں مجھے۔ ایماب نے بولنا چاہا، تمہیں ہی تو دیکھ رہا ہوں کب سے۔ حامین کی آواز خمار آلود ہوئی تھی، چائے یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں۔ ایماب بولتی خاموش ہوئی۔ ہاں کر لو منع، کس نے کیا ہے؟ اور ہاں، ہونٹوں پر کرنا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے غصے سے اسے گھورتی اپنی ٹانگ اس کے پیٹ میں دے ماری۔ آہ، جنگلی عورت، ایسے کون مارتا ہے شوہر کو؟ اس کے یوں اچانک مارنے پر وہ کرنٹ کھاتا پیچھے ہوا تھا۔ اسے ایماب سے ایسی ری ایکشن کی توقع نہیں تھی۔ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے تو ایسی نوبت ہی نہ آئے گی۔ آہستہ آہستہ چلتے وہ بیڈ کے قریب آتی بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ حامین کچھ سوچتے قدم قدم چلتا اس کے قریب آتے ایک گھٹنا بیڈ پر اس کی داہنی طرف رکھتے اس پر جھکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ دور رہیں مجھ سے۔ ایماب کے سانسوں میں اس بے مہر کی خوشبو رچی بسی تھی۔ سوری بیبی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ کہتے اپنا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھنساتے اس پر اپنا جھکاؤ کر گیا۔ اس کی سانسوں میں سانس لیتا ایماب کو ساکت کر گیا۔ لبوں سے مسلتے لب دھڑکنوں کو دھڑکانے کا باعث بنے تھے۔ حامین پاگلوں کی طرح اس کے لبوں سے لپٹا، اپنا لمس اسے سونپ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتا، دروازے پر ہونے والی تیز دستک سے اس سے دور ہوتا، دروازے کے پاس آتے جھٹ سے کھولتے سامنے کھڑے اسور کو خون خار نظروں سے دیکھنے لگا۔ سر وہ دانین بیوی۔ ازور بات مکمل نہیں کر پایا تھا۔ کیا ہوا دانین کو؟ بتاؤ مجھے، کیا ہوا اسے تو میں خود سلا کر آیا تھا۔ سر وہ گر گئی ہیں۔ حامین ایماب کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے وہاں سے نکلا، اور اس کے پیچھے اسور بھی تیزی سے نکلا تھا۔ ایماب اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو بحال کرتے دانین کے بارے میں سوچنے لگی۔ کون ہے یہ دانین؟ ان کی بیوی تو نہیں؟ نہیں، ایسے کیسے؟ شاید کزن ہو یا بہن، لیکن اگر بیوی ہوئی تو؟ اوف ایماب، کام ڈاؤن۔ اس لنگور کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہو؟ وہ بھلے اس کی بیوی ہو یا بہن، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنی سوچوں پر لعنت بھیجتی وہ سائڈ ٹیبل سے کریم نکال کر اپنے پاؤں پر لگانے لگی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی گھر پہنچے تھے۔ بھائی آپ وہ دانین؟ ہاں پتہ ہے مجھے، جلدی چلو اندر۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے، مگر اندر کا ماحول دیکھ کر دونوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ہر طرف لائٹس لگی ہوئی تھیں، ہر چیز کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، اور ایک راؤنڈ ٹیبل پر نہایت خوبصورتی سے سجا کیک رکھا تھا جس پر ہیپی برتھ ڈے حامین لکھا تھا۔ یہ سب؟ ہاں بھائی، آج آپ کی برتھ ڈے ہے نا، اور آپ کو کتنی کالز کی، آپ اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اسی لیے یہ سب کیا۔
دانین نے آہستہ سے بتایا۔ دانین دماغ درست ہے تمہارا، ایسے کون کرتا ہے؟ حامین غصے سے بولا، سوری بھائی، مجھے یہی آئیڈیا آیا۔ دانین خفگی سے کیوٹ کیوٹ ایکسپریشنز دیتے بولی، برو اب جانے بھی دو یار، چلو کیک کاٹ لیں۔ کیسے جانے دوں ہادی، جانتے ہو کتنا امپورٹنٹ کام چھوڑ کر آیا ہوں میں۔ حامین کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ لا حول ولا قوت، جو امپورٹنٹ کام آپ کر رہے تھے نا، اگر تھوڑی دیر اور کرتے تو استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ازور کیا بیہودہ باتیں سوچ رہا ہے۔ اصفر پہلے حامین کو کوستا پھر خود کو لعنت ملامت کرتے کچھ بھی کہنے سے باز رہا۔ اچھا نا، آئی ایم سوری، اب پلیز کیک کاٹیں۔ دانین اپنے منہ کے پیارے پیارے ڈیزائن بناتی بے حد کیوٹ لگ رہی تھی۔ اگین ایسے نہیں کرنا، اوکے؟ نین تم نے صرف ایک مذاق کیا تھا، لیکن میری جان فنا ہو رہی تھی۔ حامین اس کے پاس جاتا اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے محبت سے بولا تھا۔ غصہ تو بہت آیا تھا اسے دانین کی اس بے وقوفانہ آئیڈیا پر، لیکن جانتا تھا کہ اگر زیادہ سختی کر لی تو وہ پینک ہو جائے گی۔ اور تھینک یو سو مچ اتنا پیارا وش کرنے کے لیے، چلو کیک کاٹتے ہیں۔ حامین اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا تھا، واہ واہ، مطلب تم لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ میں بھی تم دونوں کا ہی بھائی ہوں، ہماری کوئی عزت نہیں۔ یہاں اپنے چھوٹے آنسو صاف کرتے وہ بی جان کے کاندھے پر ہاتھ رکھے باہر کی جانب بڑھنے لگا، مگر جیسے اسے لگا کہ کوئی اسے نہیں روکے گا تو ان کے گلے لگتے زور و شور سے رونے لگا۔ بھائی سوری، آپ تو میرے پیارے اور ہینڈسم بھائی ہیں، پلیز ایسے تو نہ کریں۔ دانین اپنی ہنسی دباتے پیار سے گویا ہوئی، جاؤ یہاں سے، میری صرف بی جان ہے اور میں صرف ان کا۔ اپنی ناک ان کے دوپٹے سے رگڑتے لڑکیوں کے لیے لہجے میں ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ دانین اپنے بھائی کی نوٹنکی پر اش اش کر اٹھے۔ ہادی دور ہٹ گیا، گندے انسان ہو، ٹیشو رکھا اپنے پاس، سارا دوپٹہ خراب کر دیا بی جان، اس کی ناک رگڑنے والی حرکت سے چڑ کھاتے بیزاریت سے بولی تھی۔ ہادی بس بہت ہو گیا اتنا مذاق، کافی ہے، چلو کیک کاٹتے ہیں، پھر مجھے آفس کے لیے کچھ امپورٹنٹ کام نمٹانے ہیں۔ حامین نے اسے بلایا تھا، اچھا چلیں، اب آپ لوگ اتنا انسسٹ کر رہے ہیں تو میں آ ہی جاتا ہوں۔ ہادی نے شرارتاً کہا تھا، پلیز مجھے اپنا کام بھی کرنا ہے۔ ان دونوں کو یوں ایک دوسرے سے چڑھتے دیکھ وہ تھوڑا غصے سے بولا تو دونوں نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے چپی اختیار کر لی۔ نین میرا بچہ، بی بی جان کہاں ہے؟ ہاں بھائی، ان کے سر میں درد تھا۔ نین تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ حامین ان کے کمرے کی جانب جانے لگا۔ بھائی رکیں، وہ سو رہی ہیں، میں نے میڈیسنز دے کر سلایا تھا، بے فکر رہیں۔ وہ اچھا اوکے۔ پھر حامین نے کیک کاٹ کے سب کو کھلایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہنا یار، یہ چیٹنگ ہے، مجھے نہیں کھیلنا تمہارے ساتھ، اس سے اچھا تو میں ناول پڑھ لیتی۔ بس کرو ایمی، میں نے کوئی چیٹنگ نہیں کی، اب ہارنے لگی ہو تو مجھ پہ چیٹنگ کا الزام لگا رہی ہوں؟ اچھا میں الزام لگا رہی ہوں؟ میری گوٹی کس نے دھوکے سے نکالی ہے؟ تم نے خود دھوکہ کیا تھا۔ اور ابھی وہ اپنی بات مکمل کر پاتی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ جاؤ دروازے پر دیکھو، شاید بابا آ گئے ہیں، خود چلی جاؤ، میں جا رہی ہوں اپنے روم میں۔ میرا پوچھیں بابا تو بتا دینا سو رہی ہے، امام کہتے ساتھ ہی سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ السلام علیکم بابا، ہنا نے دروازہ کھولتے سعد شاہ کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، خوش رہو۔ سعد شاہ نے شفقت سے ہنا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آپ آ گئے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں آپ کے لیے، تھکے ہوئے ہیں آپ؟ نفیسہ بیگم جو ابھی اپنے کمرے سے نکلی تھی سامنے سعد شاہ کو دیکھتے بولی، نہیں رہنے دو، امام کہاں ہے؟ بابا وہ سو رہی ہے، ہنا نے جلدی سے جواب دیا۔ لیکن بیٹا ابھی تو تم دونوں لوڈو کھیل رہی تھی۔ نفیسہ بیگم حیران ہوئی اس کے جھوٹ بولنے پر، ناراض ہے مجھ سے، اسی لیے سامنے نہیں آتی۔ میں نے یہ فیصلہ اس کی بھلائی کے لیے کیا ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حامین بیٹا بہت اچھا ہے، ابھی تھوڑی تلخیاں ہوں گی لیکن نکاح میں بہت برکت ہوتی ہے۔ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ امام اور حامی دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کریں گے، مگر ابھی دونوں بچوں کو سنبھلنے میں وقت لگے گا۔ خیر میں مل کر آتا ہوں خود ہی، کہتے ہوئے سعد شاہ کا لہجہ رندھا ہوا تھا۔ امام میرا بیٹا، دروازہ کھولو۔ سعد شاہ کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتے رہے مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ بیٹا دروازہ کھولو۔ سعد شاہ کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتے رہے مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ سعد شاہ مایوسی سے واپس نیچے کی جانب چل دیے۔ کیوں بابا، کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں اتنی آسانی سے اپنی بیٹی اس امیر سادے کو پکڑا دی؟ کیوں آپ نے میری خوشیاں برباد کر دیں؟ وہ نفرت کرتے ہیں مجھ سے صرف اس لیے کہ میں نے ان کے کپڑوں پر کافی گرائی۔ وہ رو رہی تھی اپنی ناقدری پر۔
یا پھر حامین خان کی نفرت پر یہ بات سمجھ پانا مشکل تھا۔ امام دروازہ کھولو، حامین بھائی لینے آئے ہیں تمہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ ان کو بولو چلے جائیں یہاں سے، میں کہیں نہیں جاؤں گی ان کے ساتھ۔ جب نفرت کرتے ہیں تو کیوں روز پہنچ جاتے ہیں یہاں دروازہ کھولتے؟ کرخت آواز سے بولی۔ رونا ہنوز جاری تھا۔ وہ ضبط کھو چکی تھی۔ نکاح کو 1 ہفتہ مکمل ہونے کو تھا۔ وہ تب سے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آج ضبط ٹوٹا تو خود کو رونے سے روک نہ پائی۔ ایما آپ رونا بند کرو، پاگل ہو گئی ہو؟ کیوں میرے ساتھ ہمیشہ غلط ہو جاتا ہے؟ دنیا میں آتے ہی ماں کو کھا گئی، اب نکاح ہوا تو ایسے انسان سے جو مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ میں تو سوچتی ہوں میرے لیے بھی ناول کے ہیرو کی طرح کوئی آئے گا جو مجھ سے عشق کرے گا، لیکن میں تو ہوں ہی منحوس، خوشیاں ڈیزرو ہی نہیں کرتی۔ بولتے ہوئے اس کی آواز رند گئی۔ بس کرو پلیز، مت رو یار، جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ ایما آپ ایسے کر کے اپنی طبیعت خراب کر دو گی تم۔ ہنا اس کو اپنے ساتھ لگاتے محبت سے بولی تھی۔ واقعی میں اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، بوجھل پن سا محسوس کر رہی تھی وہ۔ اچھا تم آرام کرو اور رونا نہیں میری جان، اوکے؟ میں بھائی کو بولتی ہوں کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری۔ ٹھیک ہے، ایماب اپنی آنکھیں رگڑتے بولی تھی۔ ہنا کو اکیلے نیچے آتے دیکھ حامین غصے سے مٹھیاں بھینچتے اوپر کی جانب جانے لگا، مگر ہنا کی آواز سنتے ایک پل کے لیے رکا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ وہ رہنے دو، میں خود دیکھ لوں گا، اور اوپر کوئی نہ آئے، مجھے پرائیویسی چاہیے۔ ہنا کچھ کہتی اس سے پہلے ہی حامین اسے ٹوکتے اوپر جا چکا تھا۔ حامین اس کے کمرے میں قدم رکھتے دروازہ لاک کرتے اس کے پاس بیٹھ کے قریب آتے نرم لہجے میں گویا ہوا۔ وہ جو کمفرٹر اوڑے لیٹی تھی حامین کی آواز سنتے سر باہر نکال کر غصے سے اسے گھورتی اپنا رخ موڑ گئی۔ حامین کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اپنی چھوٹی سی دکھنے والی آفت کی صدا پر اسے بھی اس کو تنگ کرنے کے ارادے سے اس کے قریب لیٹتے کمفرٹر اپنے اوپر لیتے ہوئے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اپنے حصار میں لے گیا۔ پیچھے ہٹیں، یہ کیا بیہودہ حرکت کر رہے ہیں بے شرم انسان؟ کیوں؟ میں نے کیا کیا؟ وہ انجان بنتے معصومیت سے بولا۔ آپ میرے قریب کیوں آئے؟ کیوں؟ بیوی کے قریب آنا گناہ ہے؟ نہیں، بلکہ زبردستی کے قریب آنا گناہ ہے مسٹر لنگور۔ نہیں، زبردستی کی بیوی کے زبردستی قریب آنا گناہ نہیں ہے بندری، لیکن میں آپ کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتی، سمجھے آپ؟ تم سے اجازت مانگی کس نے ہے؟ اس کو ہاتھ سے کھینچتے اپنے اوپر گراتے ہوئے بولا۔ چھوڑے مجھے ورنہ دانت توڑ دوں گی آپ کے۔ اچھا، کیسے توڑو گی؟ ہتھوڑے سے؟ پلیز جائیں یہاں سے۔ اپنی گردن کو ہلکا سا موڑتے وہ نم آواز سے بولی۔ اس کی آواز میں نمی محسوس کرتے جھٹکے سے اسے الگ کرتے حامین اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ اپنی کیفیات سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے تو نفرت میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس سے شادی کی تھی، پھر کیوں وہ اس سے اتنی نرمی برت رہا تھا؟ تیار ہو کر نیچے آؤ، باہر جا رہے ہیں ہم، صرف 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ میں نے پوچھا نہیں ہے تم سے، بتا رہا ہوں کہ 5 منٹ کے اندر اندر مجھے ریڈی چاہیے ہو تم۔ میں آپ کی کوئی غلام نہیں ہوں جو آپ حکم کریں اور میں مان لوں گی، اور اب تو بالکل نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ اوہ، تو تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ حامین ایک آئی برو چکاتے اسے وارن کرنے والے لہجے میں بولا۔ نہیں جاؤں گی۔ وہ بھی اب ضد پہ اڑی تھی۔ ویٹ، میں خود تمہارے لیے ڈریس سلیکٹ کرتا ہوں۔ اس کی الماری میں منہ دیے وہ اس کے سارے جوڑے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ یار کوئی ڈھنگ کے کپڑے تو رکھو اپنے پاس۔ ہٹیں پیچھے، جب بتا دیا کہ کہیں نہیں جانا تو کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ ایماب الماری کے باز اسے بازو سے پکڑتے پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ ایماب حامین خانزادہ، کیوں چاہتی ہو کہ میں تمہارے بوڑھے ماں باپ کی بریکنگ نیوز بنا دوں؟ اگر اپنے گھر والوں کی بھلائی چاہتی ہو تو ابھی 5 منٹ میں ریڈی ہو کر نیچے آ جاؤ، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں محض دھمکی دینے والا شخص ہوں تو ڈیمو تو تم پہلے ہی دیکھ چکی ہو۔ اگر فلم نہیں دیکھنا چاہتی تو 5 منٹ سے 1 منٹ بھی اوپر نہ ہو۔ اوکے مائی سویٹ وائف؟ اسے الماری کے ساتھ پن کرتے اس کے کان کے پاس جھکتے وہ جیسے اس کے کان میں سور پھونک رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر میری فیملی کے بارے میں مجھے دوبارہ دھمکی دی تو حامین یاد رکھنا بخشوں گی میں بھی نہیں آپ کو۔ اس کے ہاتھ سے اپنے کپڑے لیتے جو وہ پہلے ہی اس کے لیے نکال چکا تھا واش روم کی جانے پڑی تھی۔ میں الگ ہوں ایماب، اور تم اس آگ کا ایندھن بنتی جا رہی ہو کہ میسر نہ ہو تو بجھنے لگتا ہوں۔ خود سے ہی ہم کلام ہوتے وہ نیچے کی جانب چل دیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ نیچے آئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اسے لیٹ کروا رہی تھی۔
مگر وہ بھی حامین خان تھا، اچھے سے جانتا تھا کہ وہ لیٹ ہی نیچے آئے گی، اسی لیے انتظار کرتے وہ اپنے آفس کے کچھ ای میلز چیک کرنے لگا۔ چلیں، اسے موبائل میں گھستے دیکھ وہ دانت پیستے بولی۔ حامین نے جو سر اٹھا کر اپنی اس دشمن جاں کو دیکھا تو پلک جھپکانا بھول گیا۔ بلیک قمیض شلوار پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، لائٹ میک اپ میں وہ کوئی آسمان سے اتری حور معلوم ہو رہی تھی۔ پوسٹ مارٹم ہو گیا ہو تو چلیں، اسے خود کو تکتا پا کر وہ کٹیلے انداز میں دبی دبی چلائی۔ نہیں، ایکس رے نکالنے تو پھر چلتے ہیں۔ وہ بھی اسی کے انداز میں اس کے کان کے پاس منہ لے جاتے بولا تھا۔ ایسے کریں، میں لیٹ جاتی ہوں، آپ پورا آپریشن ہی کر دیں۔ اسے غصہ آیا تھا حامین کے اس قدر ڈھیٹ پن پر۔ اوہ بیوی، کتنا اچھا سوچا ہے تم نے، لیکن میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں، اگر آپریشن کرتے ہوئے تمہارا کوئی پرزا ورزا ہل گیا تو میرے کسی کام کی نہیں رہو گی۔ تو فی الحال تمہاری سوچ پر لعنت بھیج دے، ہم باہر چلتے ہیں، اوکے؟ ہنا اور نفیسہ بیگم تو ان دونوں کے ایسی خسر پسر پر حیران ہوئیں۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ ان دونوں کی شادی نفرت پہ ہوئی ہے، وہ تو کوئی لو کپل لگ رہے تھے۔ جاؤ گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں، اسے حکم دیتے وہ ساتھ شاہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اماب پیر پٹختی وہاں سے جا چکی تھی۔ اماب آج رات میرے پاس ہی ہوگی، امید ہے آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ ایک دم اپنے تاثرات سنجیدہ کرتے وہ خشک لہجے میں بولا تھا۔ نہیں نہیں بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی امانت ہے، ہم بھلا کیا کہیں گے۔ گڈ، تو میں چلتا ہوں، اب پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ ساتھ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ بغیر رخصتی کے اس کے ساتھ کیسے رہے گی ہماری بیٹی؟ لوگ 100 باتیں بنائیں گے۔ حامین کے جاتے ہی نفیسہ بیگم ساتھ شاہ کے اس قدر جلدی کرنے پر حیران ہوتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ وہ میری بیٹی ہے، تمہاری نہیں، اور میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تم مجھے مت سکھاؤ اپنی بیٹی، کہتے گویا انہوں نے بات ہی ختم کی۔ ان کی بات سنتے نفیسہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ انہوں نے کبھی اماب اور ہنا میں سوتیلی سگی کا فرق نہیں کیا تھا۔ جب اماب پیدا ہوئی تو ڈیلیوری کی کچھ پیچیدگیوں سے ندا شاہ کی جان نہیں بچ پائی۔ پہلے 3-4 مہینے تو ساتھ شاہ اس ننھی پری کو سنبھالتے رہے، لیکن جب اس کو پالنا اور ساتھ میں اپنے کام کو دیکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تو انہوں نے نفیسہ بیگم سے شادی کر لی، جن سے ان کی ایک ہی اولاد ہنا ہوئی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کی بیٹی ہے تو کل کو لوگوں کی باتیں بھی خود ہی سنیں، میں تو ویسے بھی اس کی کچھ نہیں لگتی۔ کہتے ساتھ وہ رکی نہیں، اپنے کمرے کا رخ کرتے جا چکی تھی۔ ہنا بھی باپ پر ایک افسردہ نگاہ ڈالتے جا چکی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پاپڑ بیچنے۔ کیا؟ واٹ؟ بتا چکا تھا تمہیں کہ گھومنے جا رہے ہیں، اور واپسی پہ میں تمہارے کانوں کا علاج بھی کرنے جائیں گے۔ بہت کم سنتی ہو، لنگور کہیں گے، کبھی سیدھے منہ بات کرنا سیکھا ہی نہیں شاید۔ اماب منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے اپنا رخ ایک طرف کر گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ آپ اجازت مانگ رہے ہیں؟ اماب حیران ہوئی۔ وہ جو ہر وقت حکم چلاتا تھا، اب اس کی اجازت مانگنے پر حیران ہونا تو بنتا تھا۔ ہاں، بات ہی ایسی ہے، اسی لیے اجازت طلب ہوں۔ پوچھیں۔ اماب اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تمہارے بابا تمہیں کوڑے کے ڈبے سے اٹھا کر لائے تھے کیا؟ آپ کو تو اللہ ہی پوچھے۔ اسے لگا وہ کوئی سیریس سوال کرے گا، لیکن اس کا سوال سنتے ہی اماب کے تن بدن میں آگ لگی، اور وہ جانتی تھی کہ اس نے سوال کیوں کیا تھا۔ وہ اس وقت بالکل بحث کے موڈ میں نہیں تھی، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ حامین نے بھی مزید اس کو تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ گاڑی ریسٹورانٹ کے پارکنگ ایریا میں پارک کی تھی۔ چلو اترو، یا یہ کام بھی دھمکی دے کر کروانا پڑے گا؟ اتر رہی ہوں۔ اماب اس کو گھوری سے نواز گاڑی سے اتری تھی۔ وہ دونوں ریسٹورانٹ کے پرائیویٹ ایریا میں آئے، جو حامین پہلے ہی بک کر چکا تھا۔ کیا کھاؤ گی؟ بتاؤ مینیو، اس کے سامنے کرتے وہ نارمل سے لہجے میں بولا۔ پاستا اور فرائز اور بریانی، ساتھ کوک۔ وہ کھانے کے معاملے میں بہت حساس تھی، اگر دشمن بھی کھانے کو بولتا تو وہ نہ کرتی۔ ویٹر، ایک پاستا اور فرائز بریانی ود کوک اینڈ ایک لزانی اور ساتھ چائنیز رائس کر دو۔ اوکے سر، جسٹ 2 منٹس، ویٹر کہتے ان کو آرڈر لیتے چلا گیا۔ رخصتی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں کرنی ابھی۔ کیوں؟ مجھے وقت چاہیے۔ وہ جانتی تھی اگر بات کو بگاڑے گی تو مقابل آج ہی رخصتی کر دے گا۔ اوکے، کھانا آ چکا تھا۔ اماب نے بھی بریانی کی پہلی بائٹ ہی لی تھی کہ اسے لگا مانو کسی نے زبان پہ گرم انگارہ رکھ دیا ہو۔ پانی؟ آپ نے جان بوجھ کر مرچیں تیز ڈلوائی ہیں نا؟ پانی کا گلاس اٹھاتے ایک ہی سانس میں سارا پانی پیتے وہ غصے سے دھاڑی تھی۔ نہیں تو میں ایسا کیوں کروں گا؟ آپ نہیں کیا ہے، سب جانتی ہوں میں۔ صبر کریں آپ تو۔ کوک کا گلاس اٹھاتے وہ سارا اس پر
انڈیلتی اسے پہلے ہی حامین وہاں سے 2 قدم سائڈ پر ہوا، مگر پھر بھی وہ خود کو مکمل طور پر بچا نہ پایا۔ تمہیں تو میں آ کے دیکھتا ہوں۔ وہ اپنے کپڑے صاف کرنے کی غرض سے واش روم کی جانب گیا تھا۔ میں ہوں گی تو دیکھیں گے نا۔ اس کے جاتے ہی اماب بھی اپنا پرس اٹھاتے چپکے سے وہاں سے نکلی تھی، اور یہی اس نے سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ باہر نکلتے تیز قدم اٹھاتے وہ گلیوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے گزر رہی تھی۔ آسمان پر اندھیرا چھانے لگا تھا، شام ہو چکی تھی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن وہ حامین کے ہتھے بھی نہیں لگنا چاہتی تھی، اسی لیے مختلف گلیوں میں گھستے وہ اپنے لیے راستہ تلاش کر رہی تھی، کیونکہ وہ اس جگہ کو نہیں جانتی تھی۔ ابھی وہ گلی سے گزر ہی رہی تھی جب لڑکوں کے ایک گروہ نے اسے روکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو اکیلے اکیلے؟ ہم بھی ساتھ چل دیتے ہیں۔ ہٹو میرے راستے سے۔ ارے ایسے کیسے؟ ابھی تو ہینڈ شیک بھی نہیں ہوا تم سے اور تم ہٹنے کی باتیں کر رہی ہو۔ ویسے کالے سوٹ میں بہت چمک رہی ہو۔ اماب کو اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے، اسی لیے اپنے قدم پیچھے کی طرف لیتے اس نے دوڑ لگا دی تھی، اور وہ لڑکی بھی اس کے پیچھے ہی بھاگے تھے۔ بہت زیادہ بھاگنے سے اس کی سانسیں پھول چکی تھیں۔ وہ اس قدر عجلت سے بھاگی تھی کہ اسے اپنا دھیان ہی نہیں رہا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنا دوپٹہ اور پرس کہیں گرا گئی تھی۔ کہ اللہ آج بچا لے، پھر کبھی کسی کو تنگ نہیں کروں گی، کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گی۔ ابھی وہ سانس بحال کرنے رکی تھی جب پیچھے سے ان لڑکوں کی آواز سنائی دی۔ اور کتنا بھاگے گی؟ آخر آئے گی تو ہمارے پاس ہی۔ ابھی وہ بھاگتی اس سے پہلے ہی ایک لڑکا تیزی سے آتے اس کی کلائی پکڑ گیا تھا۔ وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی وہ لڑکا جیب سے کچھ نکالتا اس کے منہ پر چھڑک گیا، اور وہ ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ ایک آخری دھندلا سا چہرہ جو اسے دکھائی دیا وہ اس دشمن جاں کا تھا۔ حامین واپس آیا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اے ویٹر، ادھر میرے ساتھ میری بیوی تھی، کہاں گئی وہ؟ سر پتہ نہیں۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ جب دیکھا تھا کہ وہ میرے ساتھ آئی ہے تو واپس بھی میرے ساتھ ہی جائے گی نا؟ وہ ویٹر پر دھاڑا۔ سوری سر، مجھے پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں۔ مائی فٹ، اگر میری بیوی مجھے نہ ملی تو تمہارا اس ہستی سے صفایا کر دوں گا میں۔ کہتے ساتھ وہ بھاگنے والے انداز میں باہر کی طرف بڑھا تھا۔ کہاں جا سکتی تم بے وقوف لڑکی؟ اس وقت اسے اماب پر سخت غصہ آ رہا تھا جو نہ جانے کہاں تھی۔ ہیلو اسور، اماب گھر آئی ہے کیا؟ جیب سے موبائل نکالتے اس نے اسور کو کال کی، جو وہیں اماب کے گھر کے باہر اپنے دیے گئے حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ نہیں سر، وہ تو نہیں آئی۔ سب خیریت ہے نا سر؟ پتہ نہیں، میری لوکیشن ٹریس کر کے گارڈ سمیت پہنچو جلدی۔ جی سر، میں بھی آتا ہوں۔ کال ڈسکنیکٹ کرتے وہ جلدی سے گاڑی کی طرف دوڑا۔ کہاں ہو تم اماب؟ اگر تمہیں ذرا سے بھی خروچ آئی تو میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ وہ گاڑی آہستہ چلاتے اسے تلاش کر رہا تھا، لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ اسے روڈ پر کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک خیال کے تحت اپنا موبائل نکالتے اس نے اماب کی لوکیشن ٹریس کی، جو پہلے تو مختلف تنگ گلیوں کا پتہ دے رہی تھی، پھر ایک جگہ رک چکی تھی۔ اسے کسی خطرے کا الارم ملا تھا۔ گاڑی سے اترتے وہ لوکیشن کے مطابق اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ کافی دور جانے کے بعد ایک گلی میں اس کی نظر اس کے دوپٹے پہ پڑی۔ شٹ، تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے اماب حامین خان، ورنہ میں یہ دنیا الٹ کر رکھ دوں گا۔ اس کا دوپٹہ اور پرس اٹھائے وہ آگے بڑھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کون سی گلی میں داخل ہو، کیونکہ وہاں سے آگے 2 گلیاں گزرتی تھیں۔ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے اس نے آنکھیں بند کرتے جھٹ سے واپس کھولی، پھر دل کی سنتے وہ بائیں جانب گلی میں مڑا تھا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی آیا تھا جب اپنی اس دشمن جاں کو بے ہوشی میں دیکھا۔ وہ لڑکا اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا تاکہ وہ گرے نہ۔ حامین کا دل کیا اس لڑکے کو ابھی یہیں کھڑے کھڑے شوٹ کر دے۔ آگے بڑھتے ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر مارتے اس پہ دھاڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو چھونے کی؟ ایک کے بعد ایک مکہ اس کے منہ پر مارتے وہ اسے نیم بے ہوش کر چکا تھا۔ ابھی باقی لڑکے اس پر جھپٹتے اس سے پہلے ہی پیچھے سے فائر کی آواز آئی تھی۔ وہ اسفر اور اس کے ساتھ ہی آئے ہوئے گارڈز سے کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا تو زندہ نہیں بچے گا۔ وہ لڑکے تو اتنے سارے گارڈز کو دیکھتے ہی خوفزدہ ہوئے تھے۔ اسفر ان سب کو لے جاؤ اور اتنا مارو کہ ان کی ایک ہڈی بھی سلامت نہ رہے، لیکن ایک بھی مرنا نہیں چاہیے، ورنہ تمہاری کوئی ہڈی سلامت نہیں چھوڑوں گا۔ ان کی موت آسان نہیں ہوگی۔ حامین خان کی بیوی پر بری نظر ڈالی ان کتوں نے، اور ان بری نظر تو میں خود کو بھی برداشت نہیں کرتا اس پہ۔ جی سر، آپ بے فکر ہو جائیں، ان کو ایسی سزا دوں گا کہ دوبارہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ اسفر ان لڑکوں کو وہاں سے لے جا چکا تھا۔ حامین اس کے پاس آتے اس کو باہوں میں بھرتے
مختلف گلیوں سے گزرتے اسے گاڑی تک لایا۔ نہایت آرام سے اسے پچھلی سیٹ پر لٹاتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی کو اپنے فارم ہاؤس کی طرف روانہ کیا۔ فارم ہاؤس پہنچتے اسے گود میں اٹھاتے اندر کی جانب پڑھا۔ بوا، ڈاکٹر کو کال کریں جلدی۔ اپنی ایک پرانی خادمہ جو کافی عرصے سے اس کے فارم ہاؤس کی دیکھ بھال کر رہی تھی، اسے حکم سناتے خود اوپر اپنے کمرے کی جانب گیا۔ کمرے میں لاتے اسے نہایت آرام سے جہازی سائز کے بیڈ پر لٹاتے خود کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے اب بھی بہت غصہ آ رہا تھا ایماب کی اس بے وقوفانہ حرکت پر، جس کی وہ اسے ٹھیک ٹھاک سزا دینے والا تھا۔ خان بچے اندر آ جاؤ۔ جی بھوا آ جائیں۔ ڈاکٹر کہاں ہیں؟ انہیں اکیلے آتا دیکھ اس نے سوال کیا۔ جی آ رہا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ حامین اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتے بولا۔ خان بچے، میں نے کہا آ رہا ہے۔ ڈرتے ڈرتے بوا اپنی بات پوری کی۔ آ رہا نہیں، آ رہی ہونی چاہیے بوا۔ وہ غصے میں دھاڑا تھا۔ اگر لیڈی ڈاکٹر کی جگہ کوئی میل ڈاکٹر اس روم میں آیا نا تو بوا میں بھول جاؤں گا کہ آپ کب سے اور کس قدر ضروری ہے مجھے۔ جی خان بچے، آپ غصہ نہ ہو، میں ابھی لیڈی ڈاکٹر کو آنے کے لیے بولتی ہوں۔ حامین ان کی بات سن کر اپنے لہجے کو نرم کر گیا۔ آپ بتائیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اور خانی بیبی کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بے ہوش ہو گئی ہے۔ آپ جائیں کھانا وغیرہ تیار کریں۔ جی خان۔ تھوڑی دیر میں ہی ڈاکٹر آ گئی تھی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹے خان، انہیں کلوروفارم سے بے ہوش کیا گیا تھا، ٹھیک ہو جائیں گی۔ کب تک ہوش میں آ جائیں گی؟ اسے بس کچھ دیر تک۔ کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں نا؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں کچھ دوائیاں لکھ دیتی ہوں تاکہ کمزوری نہ ہو۔ جی شکریہ ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کچھ ہدایات دیتے جا چکی تھی۔ حامین بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتے گھٹنا بیڈ پر رکھے تھوڑا سا اس کی طرف جھکا تھا۔ اس کے چہرے پہ بکھرے بالوں کو پیچھے کرتے وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو ہاتھوں سے چھو رہا تھا۔ بہت غلط کیا ہے تم نے، اس کا خمیازہ تمہیں میرے پاس رہ کر بھگتنا ہوگا ایماب۔ اگر تمہاری عزت پر ذرا سا بھی حرف آتا تو میں خود تمہاری جان لے لیتا۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھے وہ دہشتناک انداز میں بولا تھا۔ تم میرے لیے کیا ہو میں نہیں جانتا، لیکن تم میری ہو، یہ تمہیں جاننا ہوگا۔ اگر مجھے تم سے محبت نہیں ہے تو مجھے تم سے نفرت بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو تم میرے نکاح میں نہ ہوتی۔ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھے، پھر فریش ہونے کے ارادے سے جانے لگا، لیکن واپس مڑتے اس نے ڈور لاک کیا اور الماری سے اپنا ٹراؤزر شرٹ نکالتے واش روم میں بند ہوا تھا۔ ایماب کو ہوش آیا تو خود کو ایک انجان جگہ پاتے اس کے پورے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑی تھی۔ کہاں ہوں میں؟ وہ جلدی سے بیڈ سے نیچے اترتے دروازے کی طرف دوڑی۔ کوئی ہے؟ پلیز دروازہ کھولیں۔ ایماب دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی پر کھول نہیں پا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسوں کے کچھ موتی بے مول ہو کر زمین پر گرے۔ پلیز کوئی دروازہ کھولو، مجھے جانا ہے۔ حامین جو بھی واش روم سے نکلا تھا اسی ہوں دیوانوں کی طرح دروازہ پیٹتے دیکھ اس کی جانب پڑھا تھا۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس کا لہو خشک ہوا۔ اس میں پیچھے مڑنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ پلیز مجھے کچھ مت کرنا، اگر کر دو تو پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتے۔ اگر کر دوں تو پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتے، وہ پورے حق سے بولا تھا۔ اس دشمن جان کی آواز سنتے اس کے پورے بدن میں سکون سرایت کر گیا۔ پیچھے مڑتے چند ثانیے اسے دیکھتے، وہ جھٹ سے اس کے گلے لگی تھی جیسے صحرا میں کسی پیاسے کو پانی مل گیا ہو۔ وہ اس قدر خوش ہوئی تھی کہ اسے یہ تک احساس نہ ہوا کہ وہ جس سے بھاگی تھی اب اسی کی آغوش میں پناہ ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ بلیو شرٹ پینٹ پہنے کھڑا اس نازک سی لڑکی کو اپنے حصار میں محسوس کرتے اس کے گرد اپنے بازو لپیٹ گیا۔ مجھے لگا میں ان لڑکوں کے پاس۔ ہچکیوں سے روتے وہ اپنا ڈر اسے بتا رہی تھی۔ تم میرے پاس ہو اور محفوظ ہو۔ وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے تو میں مر جاتی۔ مزید اس پر اپنا گھیرا تنگ کرتے وہ جیسے اس میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ حامین خان کی بیوی کو کچھ کہے۔ اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے وہ اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ بیوی بہت پیار آ رہا ہے آج تو مجھ پر، جو اتنا چپک رہی ہو، اکیلے کمرے میں معصوم شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہو۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کے چھیڑنے پر وہ ہوش میں آئی تھی کہ وہ کس طرح اس کے ساتھ چپک کر کھڑی ہے۔ میں تو صرف بات کرتا ہوں، تم تو کر چکی ہو۔ نہیں، میں تو بس رومانس کر رہی تھی، رائٹ؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے
اسے دروازے کے ساتھ پن کر گیا۔ شرم کریں بے شرم انسان، شرم کر کے کیا پایا؟ جیسے خوبصورت لفظ سے محروم ہونا ہے مجھے۔ اس کی بولتی نگاہوں سے نظریں چرائے وہ شرم سے لال گلابی ہوئی۔ او بیوی، اتنا بلش کیوں کر رہی ہو؟ ابھی تو میں نے کوئی ایسا ویسا سین بھی نہیں کیا۔ میں بلش نہیں کر رہی، پیچھے ہٹیں۔ اسے خود سے دور کرتے ہوئے اس سے فاصلہ اختیار کر گئی۔ ویسے تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، حامین بال بناتے پوچھنے لگا۔ کون سی بات کا جواب؟ یہی کہ تمہیں آج مجھ پر اتنا پیار کیوں آ رہا ہے؟ خوش فہمیاں نہ پالیں، آپ نے میری عزت بچائی، اسی لیے بس شکریہ کے طور پر۔ اگر میری جگہ کوئی اور تمہیں بچاتا تو تم ایسے اس کے گلے لگ کر شکریہ ادا کرتی؟ دونوں بازو سینے پر فولڈ کرتے ایک آئی برو اچکاتے اس نے سوال کیا۔ محرم ہوتا تو ضرور، اور اگر نام محرم ہوتا تو بس ایسے ہی شکریہ بول دیتی۔ چلو کچھ تو عقل کی بات کی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھ میں عقل نہیں؟ نو بیوی، عقل ہے لیکن صحیح وقت پر استعمال کرنا نہیں آتا۔ مجھے بھی کہیں جانا ہے، واپس آ کر سنوں گا۔ اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتے وہ جانے لگا۔ مجھے بھی گھر جانا ہے، واپس آ کے لے جاؤں گا۔ کتنا ٹائم لگے گا واپس آنے میں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا، کیونکہ پہلے ہی کافی رات ہو چکی تھی۔ آدھے گھنٹے تک آ جاؤں گا، کچھ بھی چاہیے ہو جا کے لے لینا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے جاتے ہی اسے اپنے پرس دوپٹے کا خیال آیا تھا۔ واٹ، میں بھی بغیر دوپٹے کی تھی؟ یا اللہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ پریشانی میں اپنے سر پر چپت لگاتے اس نے خود کو کوسا۔ اس نے ادھر ادھر اپنا پرس اور دوپٹہ تلاشا لیکن بے سود۔ ایک خیال کے تحت وہ دروازہ کھولتے باہر نکلی، لیکن سامنے کوئی نظر نہ آیا تو وہ سیڑھیاں اترتے نیچے گئی تھی۔ خانی بی بی، آپ نیچے کیوں آئیں؟ اگر کسی چیز کی ضرورت تھی تو مجھے بلا لیتی۔ ایماب کو سامنے دیکھ بوا نے اس کو مخاطب کیا۔ جی نہیں، کوئی بات نہیں۔ ویسے آپ کون ہیں؟ میں تو خادمہ ہوں یہاں کی۔ او اچھا، آپ کے کپڑے تو گندے ہو رہے ہیں، آپ ایسا کریں فریش ہو کر کپڑے تبدیل کر لیں، تب تک خان بچے بھی آ جائیں گے۔ ہاں لیکن میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ اس کے کپڑوں پر گرنے کی وجہ سے جگہ جگہ مٹی لگی تھی۔ آپ خان بچے کی الماری میں دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ واپس کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے میں آتے وہ الماری کے پاس جاتے اس کے کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اوف یار، یہ تو سارے پینٹ اور ٹراؤزرز ہی ہیں، لیکن پہننے تو پڑیں گے، میرے کپڑے تو بہت گندے ہو گئے ہیں۔ اس کی ایک وائٹ ٹی شرٹ اور ساتھ بلیک ٹراؤزر نکالتے وہ واش روم میں بند ہوئی تھی۔ وہ باہر نکلتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ انشاءاللہ یہ کتنے بڑے کپڑے ہیں ان لنگور کے۔ وہ اس کے کپڑوں میں بالکل چھپ سی گئی۔ شرٹ بہت لوز ہونے کی وجہ سے بار بار کاندھوں سے سرک رہی تھی۔ اوف، کیا مصیبت ہے، کتنے کھلے ہیں یہ۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی اس کی چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ توبہ، کتنا میک اپ کرتے ہیں، اسی لیے تو اتنے پیارے ہیں۔ اوف، سیماب نہیں ہیں وہ پیارے، بالکل لنگور کی طرح دکھتے ہیں۔ اور چول، گندے نالے کے کیڑے، بینگن کے منہ والے، ابلا ہوا انڈا، اور سر کے بال ایسے جیسے چڑیا کا گھونسلہ، اور ہاتھ تو جیسے ہاتھی کے ہوں، اتنے بڑے بڑے۔ آئے بڑے پیارے۔ اس کو مختلف القابات سے نوازتے وہ بیڈ کے پاس آتے۔ گرنے کے سے انداز میں لیٹی تھی۔ آنکھیں بند کرتے وہ جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے تھے۔ دونوں کی نفرت محبت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ نکاح کے 2 بولوں کا اثر تھا جو آج وہ دونوں عشق کی سیڑھیوں پر قدم رکھ چکے تھے۔